बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मुनीर अहमद और हमारे आज मेहमान ख़ास हैं जनाब सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब। आप एक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और सिक्योरिटी के हवाले से आप अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं और अपनी जो ऑब्जेक्टिव और रैशनल एनालिसिस है उसकी वजह से जाने जाते हैं। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, सेनेटर साहब, हमें ज्वाइन करने का। बहुत मेहरबानी। आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इस वक्त इलाकाई सूरत हाल बन रही है, नए कोई ब्लॉक बन रहे हैं और नई अलाइनमेंट हो रही है मुख्तलिफ फोर्सेस की इस रीजन के अंदर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई बहुत धमाका खेज किस्म की यहाँ पे कोई नई शुरुआत होने वाली है स्ट्रैटेजिक, कैसे देखते हैं आप इसको, जबकि पाकिस्तान का जो रोल है अमेरिका के साथ वो जो हमारे दिफाई माहिरीन हैं और जो हमारे मीडिया के जो वाशिंगटन में भी बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हैसियत जो है पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम हो गई है और जो नई सूरत हाल है उसके अंदर इंडिया का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये सारा जो भी इस वक्त सूरत हाल है वो हम चाइना के खिलाफ एक महाज बनता हुआ देख रहे हैं और यूं कोई रीअलाइनमेंट जो हो रही है, आप इसके क्या स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं रीजन के अंदर? देखिए, थैंक यू वेरी मच। यू सी, ये जो तकरीबन 19वीं सदी की इब्तदा में एक ब्रिटिश जोग्राफियादान थे जॉन मैकेंदर। उन्होंने ये कहा था कि जो दुनिया के अंदर ये यूरेशिया का जो हार्टलैंड है, इस पे जो भी कुव्वत काबिज होगी वो दुनिया पे काबिज होगी। इसके बाद फिर एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, उसने कहा नहीं, यूरेशिया की जो रिम लैंड है वो इम्पॉर्टेंट है, उस पे जो काबिज होगा वो यूरेशिया के हार्टलैंड पे काबिज होगा और वो फिर बैनुल-अक़वामी तौर पे दुनिया को कंट्रोल करेगा। अभी देखें, दूसरी जंग अजीम के बाद जब कोल्ड वार शुरू हुई और कोल्ड वार के खात्मे के बाद आपने ये देखा कि यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई। जी जी। अभी बैनुल-अक़वामी फिजा बदल रही है और ये जो फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वर्ल्ड का, ये वेस्ट से ईस्ट को ग्रेजुअली ट्रांसफर हो रहा है और रिजल्टेंटली चाइना ने जापान को सरपास किया इकोनॉमिकली और सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर वो बन गया है। तो एक तो ये एक अलार्म क्रिएट हुआ बैनुल-अक़वामी सतह पे, बिकॉज ऑन वन हैंड चाइना एक एमर्जिंग फोर्स है और नंबर 2 उनकी फिर एक अलायंस है रशिया के साथ जो एक फोर्स मल्टीप्लायर है। नंबर 3 उन्होंने SCO को क्रिएट कर लिया है जो नाटो के मुकाबले में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। बट ऑन द अदर हैंड अमेरिका चूंकि एक मिलिटरीली एक सुपर पावर है, वो अभी एक बड़ी ताकत है जिसको मुकाबला करना मुश्किलात हैं, तो वो चाहता है कि उनका जो यूनिपोलर वर्ल्ड का जो एक थानेदारी का स्टेटस है वो इरोड ना होने पाए, तो वो उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है लाइंस ड्रा हो गई हैं और उसके अंदर एक ब्लॉक में चाइना है और रशिया है और SCO के कुछ ममालिक हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है और दूसरी तरफ अमेरिका है और उसने इंडिया को इत्तेहादी बनाया है और इजराइल है। तो अभी दोनों का कोशिश ये है कि हमारा इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट पे, साउथ ईस्ट एशिया पे, साउथ एशिया पे कैसे हो। तो अमेरिका ने तो एक ट्रेड वार भी शुरू की है जो कि बेवकूफ़ी है, बिकॉज ट्रेड वार में अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। मैं अगले दिन सुन रहा था कि ये जो आईफोन का मसला है, ये अगर $800 की अगर एक इन्वेस्टमेंट होती है तो उसमें से सिर्फ 25% चाइना को जाता है, बाकी जो तकरीबन $25 उनको जाते हैं, $375 जाते हैं साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, जहाँ से पुर्जे आते हैं
اور $400 جو ان کی کمپنی امریکن اس کو جاتا ہے. تو جب یہ اگر یہ کہیں گے کہ ہم بناتے ہیں یا کرتے ہیں تو ان کا نقصان ہوگا. تو یہ تو ہوا. ابھی اس کے ریزلٹ میں بین الاقوامی سطح کے اوپر 4 فلیش پوائنٹس ہیں جو ایمرج ہو رہے ہیں. ایک ہے یوریشیا کا جس کے اندر یوکرین کا جو ایریا ہے وہاں رشیا اور نیٹو کے شولڈرز ربنگ ہے. نمبر 2 فلیش پوائنٹ جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے وہ ہے ساؤتھ چائنا سی جس میں یہ فارورڈ ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں. چائنا کا گھیرا تنگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, چائنا کو پریس کیا جا رہا ہے, آئی لینڈز کا ایشو ہے, وہاں بھی کسی وقت بھی سیڈز ہیں آف اے گلوبل کانفلکٹ. تیسرا ہے مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ڈومیننس کی بات ہو رہی ہے. اسرائیل کو لانچ کیا ہوا ہے, وہ یو ای کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ تھرو ہونے پہ ہیں. ساتھ ہی سیریا کی اینٹ سینٹ بچ گئی, عراق کی اینٹ سینٹ بچ گئی, لیبیا. تو وہاں بھی یہ جو اگر پیلسٹینین کے فیور میں کنٹریز اکٹھے ہو گئے اور ایک الائنس بن گئی تو یہ اسرائیل کا ایریا بھی جو ہے یہ, اور ادھر ایران ہے اور ادھر اسرائیل ہے, تو یہ ایک ہے. اور لاسٹ جو فلیش پوائنٹ ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے اور وہ کشمیر کا ہے. چونکہ کشمیر ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں, اور ابھی بھی جب انڈیا نے اگلے دن اٹیمپٹ کی ہے کہ یہ کشمیر کا ایشو سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے سے ہٹ جائے, تو انہوں نے کہا انٹرنیشنل ایشوز یونیلیٹرلی کسی ایک کنٹری کے کہنے سے نہیں ہٹ سکتے, تو اس لیے ان کو وہاں بھی ایک ہزیمت اٹھانی پڑی. ساتھ ہی ان کی نے جو یونینائزیشن آف کشمیر اور لداخ کر کی ہے اس کا ریزلٹ کے اندر ان کے کچھ جوتے پڑے ہیں لداخ کے اندر اور یہ پیچھے آئے ہیں. اور ادھر بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ مودی کی موجودگی میں انٹرنیشنلائز ہوا ہے کشمیر کا, اور میرے خیال میں آپ کے آئینی شکوں سے یہ جو ایک موومنٹ ہے, جو ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ جو ہے ابھی سب سے بڑی پنشمنٹ انڈیا کے لیے یہی ہے کہ ان کا پرائم منسٹر مودی ہے جو کہ ایک ریڈیکل ہندو ہے, جو کہ آر ایس ایس کا ورکر ہے, جو ہندتوا کی بات کرتا ہے, جو سیکولر انڈیا کے آئینی بھی اور اخلاقی بھی اور کسی لحاظ سے جمہوری طریقے سے بھی, چونکہ یہ فاشزم کی ایک ہے نا, تو وہ ان کے فیور میں نہیں جاتی. اور یہ he is sowing the seeds of disintegration of India, اور انڈیا کے بطن سے اور پاکستان اور خالستان اور کئی اور صوبے جنم لے سکتے ہیں. تو یہ تو ایک براڈ ویو تھا, اور اس میں صرف ایک چیز میں رہتی ہے کہ افغانستان کا امن کا جو پروسیس ہے اس پہ پاکستان پیش ہے, اور یہ بھی ایک بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک ایریا جو ہے یہاں افغانیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کریں. اور آئی ایم شیور کہ وہ فوری طور پہ امن تو وہاں نہیں آئے گا جب امریکن فورسز نکلیں گی, کیونکہ وہاں ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے اور فیڈرلی کبھی بھی اسٹرانگ کنٹرول نہیں ہوا. وہ وار لارڈز ہیں, جنگ ہوگی ان کا آپس میں, لیکن وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. باہر کی فوجیں جب نکلیں گی تو کم از کم یہ انٹرنلائز ہوگا, اور یہ افغانستان کے فورم کو ایز اے لانچنگ پیڈ جو انڈیا استعمال کرتا رہا ہے بلوچستان اور پاکستان کے اندر انسرجنسی فورمنٹ کرنا. آپ دیکھیں نا جو امریکن ڈیفنس سیکریٹری ہے چک ہیگل جو رہے ہیں, وہ he is on record to have said in a lecture in a university کہ جو انڈیا ہے وہ فومنٹ کرتا ہے ٹربل ان بلوچستان ان پاکستان اور فائنانسز دیتا ہے ان گوریلوں کو. تو انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے اور اس کا ایک دہشت گرد لیڈر ہے. تو یہ جب اگر افغانی خود حل کریں گے مسائل, تو وہاں اگر طالبان کی حکومت ہے یا ایک نیشنل حکومت ہے تو ان کو پتہ ہے انڈیا کیا کرتا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہاں اسی طرح ایران نے جوتے مارے ہیں انڈیا کو. کلبھوشن یادیو جی لانچ تو وہاں سے ہوا, چابہار کا ایک اتنا بڑا منصوبہ بنانے کے باوجود جو ایران ہے انہوں نے ان کے منہ پہ تھوکا, بیکاز انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ انڈیا کے اوپر تکیہ ہم نہیں کر سکتے. اور ان کا جو چائنا کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے وہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند ہے. چائنا ہمارا نیبر ہے, پڑوسی ہے, مسلمان ملک ہے, چابہار ایک ٹوین پورٹ ہوگی گوادر کے ساتھ, تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آگے چلیں گے. تو یہ تو میں نے انیشیل ایک برڈ آئی ویو آپ کو
ग्लोबल दे दिया है। अभी इसके बाद आपका कोई और क्वेश्चन है पाकिस्तान से रिलेटेड या तो? अच्छा, मुझे ये सर जनरल साहब, एक जो सूरत हाल ये है कि चाइना इसके बावजूद के इंडिया के साथ उनके जो रवैया है और गलवान वैली में जो भी सूरत हाल हो रही है सरहदों पर, लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश कर रहा है कि उसके साथ रिकन्सिलेशन का प्रोसेस हो और वो जो कॉन्फ्लिक्ट सरहदों के ऊपर चल रहा है वो ना बढ़े। जाहिर है कि 1.5 बिलियन की आबादी है इंडिया की, और वो तो मेरा ये ख्याल है कि, और दूसरी तरफ चाइना ने एक और भी कोशिश की है कि जब उसने देखा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ ताल्लुकात जो हैं बायलैटरल रिलेशनशिप के अंदर कुछ रखना आ रहा है, तो वो भी उन्होंने ब्रिज करने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि चाइना एक मुसालिहाना पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े। तो ये कि चाइना की ये वाली जो कोशिश है ये कामयाब साबित हो सकती हैं? देखें, ये आप बड़ी अच्छे पॉइंट पे आए हैं, बहुत ये वैलिड बात और ये समझने वाली बात है। चाइनीज जो है ना वो वाइज नेशन है, वो बड़ी दूर की सोचते हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक सोच बड़ी लंबी है, वो वार मोंगरर नहीं है। आज तक देख लें कि किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बढ़ के उन्होंने किसी से ज्यादती नहीं की, वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का उनका वो है। और दैट इज द रीजन कि अभी इंडिया ने तो एक पंगा लिया है ना कि आप लद्दाख के ऊपर ये करेंगे वो करेंगे, और फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हैसियत को खत्म, जब आप यूनियनाइजेशन कर दी है तो आपने सारी चीजें खत्म कर दी है। तो उन्होंने अपने अपनी जिंदा रहने के लिए, और फिर आप दौलत बेग ओल्दी तक अपनी सड़क बना के आगे जा रहे हो और ये दरमियान में एक वेज डाल रहे हो, और फिर सी पैक को आप थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हो। तो चाइना के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी एक्सेप्ट दिस कि वो इनको खल्ले या जूते मारे और इनको पीछे करे, और वो उनको सिखा दिया उन्होंने। जहां तक पाकिस्तान अमेरिका का ताल्लुक है, देखें हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे ताल्लुक चीन से जो है वो एट द कास्ट ऑफ आवर रिलेशन विद अमेरिका नहीं है, और हमारे ताल्लुक जो अमेरिका से है वो एट द कास्ट ऑफ आवर ताल्लुकात चीन या रूस से नहीं है। हम इंडिपेंडेंट नेशन है, हमने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। और चीन ने हमेशा सुलहजुई की बात की है, उन्होंने पाकिस्तान को भी जब भी एडवाइस किया है तो उन्होंने यही कहा है कि हम वार मोंगरिंग किसी तरीके से भी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और हम तो सवाल ही नहीं पैदा होता, देखें पाकिस्तान तो एक पीसफुल कंट्री है, हमारे किसी के खिलाफ जाराना अजान नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से फरवरी 1948 में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके फंडामेंटल्स क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के, तो उन्होंने कहा था नंबर 1 कि हर मुल्क के साथ दोस्ती, और खसूसन उन्होंने ये कहा था कि फॉरेन जो सुपर पावर्स और दूसरा नेबर्स के साथ, ये उन्होंने राइट एट द आउटसेट। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि हम किसी के खिलाफ जारियत में ना खुद जाएंगे ना कहीं शामिल होंगे। आप देखें, जब हमें सऊदी अरेबिया ने कहा यमन के लिए फौज दे, तो हमने कहा सऊदी अरेबिया के अंदर तो डिप्लॉय हो सकती है, लेकिन यमन के लिए या किसी मुल्क के लिए हम फौज को नहीं भेज सकते। हालांकि सऊदी अरेबिया हमारा बहुत करीबी और बहुत हमारे, और हम समझते हैं ये सऊदी अरेबिया के भी इंटरेस्ट में था, हमारे इंटरेस्ट में भी था। तो दूसरी बात ये थी। तीसरा उन्होंने ये कहा था कायदे आज़म ने कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम ऑनेस्टी और फेयर प्ले को लेके आएंगे। अब देखिए कितनी पायस बात है, कितनी सेम। लोग कहते हैं ये पॉलिटिक्स तो है ही गंदा काम, इंटरेस्ट को नहीं है, डिप्लोमेसी में हर चीज, वार में और इसमें पॉलिटिक्स में हर चीज अलाउड होती है। नो, आपके असूल जो हैं वो असूल रहने चाहिए। और इसी तरह उन्होंने ये कहा था, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि हम हर ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशन के साथ खड़े होंगे। और ये उनका इशारा कश्मीर की तरफ भी था और उनका इशारा पैलेस्टाइन की तरफ भी था कि हम फलस्तीनियों के साथ भी खड़े होंगे और हम कश्मीरियों के साथ भी खड़े होंगे। तो आई एम श्योर कि इंशाअल्लाह इसके ऊपर हमारा अमल जारी रहेगा। और ये जो चीन से मुतल्लिक आपने क्वेश्चन किया है, उसका मतलब यही है कि चीन कभी भी वार के फेवर में नहीं है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। हमें ज्वाइन किया है अनवर इकबाल साहब ने वॉशिंगटन से। अनवर इकबाल साहब, वेलकम। आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है, थैंक यू। अनवर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं, और
آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو ریجن کے اندر مختلف فورسز کی ری الائنس ہو رہی ہے اور جو نئے بلاکس بن رہے ہیں اس کے اندر جو یہاں کے اپنے ملک ہیں ریجن کے ملک ہیں ان کا رول کیا ہو سکتا ہے اور وہ جو ایمرجنگ بلاکس ہیں ہاؤ دے وڈ انٹریکٹ اور وہ جو کولڈ وار جو کل ہم جس کی ہم بات کر رہے تھے تو اس کا امپیکٹ جو ہے لوکل اکانومیز کے اوپر کیا ہوگا اس کے حوالے سے ابھی ہم نے ابتدائی گفتگو کی ہے. اور انور اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ چائنا کا رول جو ہے بڑا منصفانہ کہہ لیں یا بڑا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسیلیشن کا وہ رول رہتا ہے. ابھی کچھ وقت میں ایس سی او کی میٹنگ بھی آنے والی ہے جنرل صاحب, وہ بھی اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کیا انڈیا میں جو ایس سی او کی میٹنگ جو ہے وہ وائبل نظر آتی ہے. انور اقبال صاحب امریکہ سے بیٹھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میٹنگ کا تو خیر آپ جو علاقے میں بیٹھے ہوئے ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں, اور پتہ نہیں آپ کو میری تصویر اور میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کی تصویر نہیں آ رہی, آپ کی آواز آ رہی ہے. میں اس کو تصویر کو لانے کی کوشش اگر کرتا ہوں. تصویر کو بھی لے آئیں تو بہت اچھا ہے, جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں. جی آپ آ گئی؟ اب تصویر آ گئی آپ کی. اچھا ٹھیک ہے, صاف ہے کہ نہیں؟ صحیح بالکل ٹھیک ہے, آپ ذرا ہاتھ ہٹائیے اپنا. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. کیمرہ تھوڑا سا اگر کلوز کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے ویسے. چلے رہنے دیں ایسے ہی. چلیں جی امیر اقبال صاحب. تو اس میں دیکھیں امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا. جی جی امریکہ کی جو پالیسیز ہیں بھارت کے بارے میں, وہ ان کے جو مقاصد ہیں چین کے حوالے سے وہ اس حوالے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر بھارت کسی ایسے گروپ میں یا ایسے الائنس میں شریک ہوتا ہے یا اس میں ایکٹیو ہوتا ہے جس میں علاقائی تعاون بڑھتا ہے اور تعلقات بھارت کے اور چین کے بہتر ہوتے ہیں, اور پھر اس طرح کی کسی الائنس کی صورت میں چین اور بھارت مفاہمت کی طرف جاتے ہیں, تو اس کو امریکہ میں اس کی مخالفت تو نہیں ہوگی, لیکن وہ چیز امریکہ کے مفادات کے خلاف جائے گی. اس وقت امریکہ کا جو کم از کم امریکہ میں جو عمومی موڈ ہے اس کے خلاف جائے گی. امریکہ میں جو اس وقت موڈ ہے وہ چین سے صلح کا نہیں ہے, کم از کم اس انتظامیہ کا. شاید بائیڈن انتظامیہ کا رویہ ڈفرینٹ ہو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے معاشی طور پہ, تجارتی طور پہ, اور ابھی جو رپورٹ آئی ہے ان کی اس ہفتے پینٹاگون کی چین پہ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی لحاظ سے بھی بہت مستحکم ہو گیا, بلکہ ان کی فوج کی تعداد بھی ہم سے زیادہ ہو گئی ہے, ان کے پاس ہتھیار بھی ہم سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو ان کو اس کے اس جو گروتھ ہے اس کو روکنا ہے, اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن وہ نہیں چاہے گا امریکہ کہ بھارت کسی بھی اس طرح کے ریجن الائنس میں کوئی ممتاز کردار ادا کرے, اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک الائنس بنایا ہے جو انڈو پیسیفک ہے, جس میں بھارت بھی ہے اور جاپان بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, اور وہ اس الائنس کے ذریعہ چین کا مقابلہ کرنا ہے, نہ کہ چین کو مستحکم کرنا ہے. تو وہ انکریج کریں گے بھارت کو, کرتے ہیں مسلسل, کہ وہ جو انڈو پیسیفک الائنس ہے چین کے خلاف, اس میں نہ صرف ایک بڑا کردار ادا کرے بلکہ اس کو لیڈ کرے اور چین کا مقابلہ کرتا رہے. جنرل صاحب, انور اقبال صاحب کا پوائنٹ آف ویو آپ نے دیکھا کہ امریکہ قطعاً نہیں چاہے گا, خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت ہے, موجودہ حکومت جو ہے, کہ وہ انڈیا کوئی رول ایسا پلے کرے سارے ریکنسلیشن پروسیس اور افہام و تفہیم کی راہیں ہموار کرنے کے باوجود. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس طرح سے سارک کو انڈیا نے بالکل تباہ و برباد کر دیا, اس کا جو ایک ریجنل امپیکٹ ہونا تھا سارک کا اور ممالک کی اکانومی میں, کلچر میں, اور تو اب اگر ایس سی او کی اگر اس میں میٹنگ کے لیے اس کو چنا گیا ہے اور اس نے اس کو ہوسٹ کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس سی او جو ہے اس کی
ساخت اور اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا مطلب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ خدشات جو ذہن میں آتے ہیں کہ وہ اس کو بھی سبوتاژ کر دے اور وہ جو اس کی اسٹرینتھ ہے ایس سی او کی ریجن کے اندر اس کو وہ بالکل ملیامیٹ کر دے؟ جنرل صاحب. جی جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو انڈیا کی ابھی پہلی بات تو اپنے انور اقبال صاحب کو میرا سلام، اور ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا سنگل یونیپولر ورلڈ میں جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ ریٹین رہے. ہر فورس، ہر پاور، ہر ٹائم کے اوپر ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ جو بھی آئے وہ ہمارا زوال نہ ہو. آٹومن امپائر نے بھی اپنی فائٹ کی، رومن امپائر نے اپنی فائٹ کی، لیکن وہ ایک اللہ کا قانون ہر کمالے راز والے، یہ کوئی بھی ایسی لمبی نہیں رہی. ابھی امریکہ کا اس لحاظ سے تنزلی کا ٹائم ہے، ایک ان کی اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، اور دوسرا چائنا کی جو اپنی ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، اس میں جس طریقے سے وہ اکانومی کو بوسٹ کر کے اوپر آ رہے ہیں، اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 8-10 سالوں میں وہ نمبر 1 اکانومی بن سکتے ہیں. کرونا نے بھی ان کو اتنا افیکٹ نہیں کیا جتنا ویسٹ اور یورپ کو، امریکہ کو کیا ہے. نمبر 2 ملیٹریلی ابھی گیپ ہے، بہت گیپ ہے، لیکن ملیٹریلی بھی آف کورس انہوں نے اگر سروائیو کرنا ہے تو چائنیز اپنی پوری ایفرٹ کریں گے. فوج تو ان کی بڑی ہے، لیکن امریکہ کے پاس بحری بیڑے ہیں بہت زیادہ، اور ان کا ایک ایج ہے ٹیکنالوجی کا فار شور، تو اس کو بھی بریج کریں. ابھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو بھی یوز کیا ہے، اور انڈیا کو ایک اپنا پپٹ جو ہے وہ اسٹریٹجک الائنس کے اندر شامل کر کے گھیرا ڈالنا ہے. میرے خیال میں انڈیا کا یہ بہت بڑا بلنڈر ہے کہ وہ نان الائن سے الائن کے الائنمنٹ میں آ گئے، اور یہ جو انڈو پیسیفک الائنس کے اندر آ کے، تو ایک تو یہ ایک اگریسو پوسچر ہے نا، یہ آؤٹ رائٹ ایک ہوسٹیلٹی ہے اگینسٹ اے ویری بگ نیبر، کہ آپ اس میں شامل ہو کے تو آپ ادھر جانا چاہتے ہیں. تو اگر وہ ادھر جانا چاہتے ہیں تو 2 کشتیوں پہ پاؤں تو نہیں رکھ سکتے. ساتھ ہی جب یہ ابھی ریسنٹلی چائنیز نے ان کو اپنا تھوڑا سا ٹیسٹ دیا ہے مکوں کے سنوں کا، تو اس سے بھی ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا ان سے مقابلہ ہے، اور ان کا کوئی میچ نہیں ہے انڈیا کا اور چائنا کا. اور اگر جیسے 1962 میں جس ہزیمت کو سے وہ 2-4 تھے، ابھی پھر اگر ہو گئے تو پھر وہ ان کا کیا بنے گا. تو اس لیے انڈیا کی بھی مجبوری ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس کا ساتھ چھوٹا بھائی بن کے ہاتھ پکڑے رکھے انگلی کو. تو اس صورت میں آپ کی یہ سوچ ٹھیک ہے کہ ایس سی او کے اندر جا کے پھر آپ اس طرح مؤثر نہیں ہو سکتے. ان کا ایک یہ ہے کہ ایکس سوویت یونین سے بہت سی ٹیکنالوجی انڈیا کے پاس ہے، اور اب بھی رشیا سے یہ ان کے ایس یو سیریز کے جہاز اور ایکوپمنٹ اور بہت کچھ ایک، اور رشیا کا اپنا بھی انٹرسٹ ہے، بڑے ملکوں کے ساتھ آپ کے معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں. ایون چائنا کا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا جو نیئرلی $100 بلین کی وہ ہے، یہ انٹرسٹ ان کے چلیں گے. لیکن جو اسٹریٹجک الائنس ہے وہ کرسٹلائز ہوتی جا رہی ہے، وہ انڈیا، امریکہ اور اسرائیل اور ان کے ساتھ ملنے والے کچھ ممالک، اور ادھر یہ ایس سی او کے ممالک ہیں جو کہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. ان کی بھی معیشت کا بھی ہے اور سیکیورٹی کا بھی ان کا ایجنڈا ہے، یہ جو ایس سی او کے ممالک ہیں. تو اس لیے آپ کا پوائنٹ یہی ہے کہ انڈیا ایس سی او کو بھی سیبوٹاج کرے گا، لیکن وہ سیبوٹاج کر نہیں سکتا. وہ اس سے نکلنا بھی اس کے لیے آسان نہیں ہے اس ریجنل الائنس میں جس میں رشیا بھی ہے اور چائنا بھی ہے. لیکن اگر وہ ایسی غلطی کریں گے سیبوٹاج کرنے کی تو انڈیا اور آئسولیٹ ہوگا. جیسے ابھی ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھیں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، ہر کسی، چائنا، ہر کسی کے ساتھ انگشت بازی ہے، کسی سے پانی کا جھگڑا ہے، کسی سے کچھ ہے. تو اگر آپ نے پیسفل کو ایگزسٹنس کی جو پالیسی چائنا کی ہے، اگر انڈیا کی بھی ساؤتھ میں ہو تو سارک بھی شاید کامیاب ہو جائے. اٹل بہاری واجپئی بھی بی جے پی کے ہی جو تھے پرائم منسٹر تھے، ہی کیم تو وہ آپ ہمارا جو لاہور میں آ کے تو وہاں انہوں نے یہ عہد کیا کہ یس کشمیر کا ایشو ہے اور ہمیں بیٹھ کے سالو کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے.
لیکن ابھی مودی کے آنے کے بعد تو ٹوٹلی دیکھیں انہوں نے تو ون سائیڈڈ، نہ شملہ معاہدے کا خیال، نہ لاہور کا جو ہمارا ان کے ساتھ ہوا وہ، نہ یو این کے ریزولوشن، نہ چائنا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی کوئی بات کو آنر کرنے کی بات، اسٹیٹ اوے یونینائزیشن آف انڈیا 370 35A کو ریووک کر دو، یہ کرو. یہ شارٹ سائٹڈ سوچ ہے نا. اس کا پھل جو ہے وہ تو پھر ان لانگ رن ڈس انٹیگریشن آف اس پہ منتج ہوگا، چونکہ ان کی کوئی 1.5 درجن سے زیادہ انسرجنسیز تو اپنے ملک کے اندر ہیں. تو چھوٹے ملک جو پاکستان جیسے ہیں، پاکستان ایک چھوٹا ملک تو ہے لیکن پوٹنٹ ہے، اور ہمارے کسی کے خلاف اگریسو ڈیزائن نہیں ہے، ہونے بھی نہیں چاہیے، اور ہم پیس کے متمنی ہیں. ہماری یہ کوشش ہے. تو میرے خیال میں اگر انڈیا میں ایس یو کی میٹنگ ہوتی بھی ہے تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا گورنمنٹ کو کہ وہ مس نہ کریں، وہ جائیں، بیکاز ڈائلاگ اور میٹنگ کرنے میں ہمیں پیچھے نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ فیس آنکھوں میں. پاکستان میں جب سار کی میٹنگ ہوتی ہے تو مودی نہیں آتا، بلکہ اپنے بندوں کو بھی نہیں بھیجتے تاکہ سیبوٹاج ہو جائے. ہم اس سے ہمیں کامیاب کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو حکومت فائنلی کیا اس کا وہ کرے گی، کس لیول پہ ان کی ریپریزنٹیشن ہوگی. لیکن میں تو کہوں گا اگر چین کا صدر آتا ہے وہاں اور رشیا کا صدر آتا ہے اور ایس یو کے باقی ممالک آتے ہیں تو عمران خان کو بھی جانا چاہیے، اور وہاں ہی شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ، اور وہاں ہائی لائٹ بھی یہ کرے کہ یہ جو اس طرح کے یک طرفہ قسم کے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو ان کا انڈیا کے اندر جو زیادتی کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، جو لاک ڈاؤن ڈبل ہوا ہے، کرونا کا الگ ہے، مودی کا الگ ہے، جو ڈراکونین لاز ہیں، ان چیزوں کو ضرور ادھر بھی میٹنگ میں بھی اور سائیڈ لائنز کے اوپر بھی ہائی لائٹ کرنے کا بڑا اچھا موقع مل سکتا. میں واپس جانا چاہوں گا انور اقبال صاحب، اس کو یہ آخری سوال ہے اس حوالے سے جو ریجنل صورتحال اس وقت چل رہی ہے علاقائی صورتحال کے اوپر. یہ جو بڑھتا ہوا اثر و نفوذ ہے اسرائیل کا، اور جو امریکہ اور انڈیا کا الائنس، اور اس کے بعد جو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے یا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس ریجن کے اندر، اور پھر ابھی آپ یو اے ای نے بھی اس کو وہ کیا ہے، اور ایک آواز پاکستان میں بھی اٹھ رہی ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. سینیٹر صاحب اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات انور اقبال صاحب سے لے کے، تو دین آئی ول کم ٹو یو. دس وڈ بی دی لاسٹ کوسچن آن دس ٹاپک. انور اقبال صاحب. منیر صاحب، بات یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے میری جو سوچ ذرا مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے عربوں کو ہمیشہ ایک بلینکٹ سپورٹ کیا ہر معاملے میں، ہر ایشو میں. ہم ہر عرب ایشو پہ عربوں سے زیادہ ایکٹیو رہے، اور بات سمجھ میں آنے والی ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری زندگیاں ان کے ساتھ ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے. لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ جب ہمارے مسائل آتے ہیں، میں اقوام متحدہ خبر کر رہا ہوں تقریباً 22 سال سے، ہر سال جاتا ہوں اور پورے سیشن میں موجود رہتا ہوں، تو بتدریج ان کا رویہ تبدیل ہوتے ہوتے اب یہاں تک آ گیا ہے کہ وہ وہاں ان کے ڈپلومیٹ سے گفتگو کریں، خاص طور پہ جو کبھی وہاں جو یو این کیفیٹیریا میں بیٹھ کے اور لنچ پہ، تو وہ صاف صاف پاکستان میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ چھوڑیں کشمیر وغیرہ ختم ہو گیا، اب کوئی ایشو نہیں اور کوئی بات کریں. تو اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی پالیسیز میں بھی، آفیشیل پالیسیز میں ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان اسرائیل کو فوراً تسلیم کر لے یا فوراً نہ کرے، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان وہ فیصلہ کرے. اس میں دو باتیں مد نظر رکھے، ایک کہ سب سے پہلے کہ کیا پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہے ہمیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور جو اقدامات ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے، یعنی فلسطینیوں کی زندگی بہتر بنا سکیں گے، ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے. ہمیں جذباتی ہو کے عربوں سے آگے جھنڈا لے کے اسرائیل کے خلاف لڑائی میں کود نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی لڑائیاں اس طرح، ہماری دوستیاں ہمیں بہت سلیکٹو انداز میں بنانی چاہیے، اس طرح اپنے دشمن بھی سلیکٹو انداز میں چننے چاہیے، اور ہمیں وہی لڑائی لڑنی چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہے. جی سینیٹر صاحب. یا دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عربوں کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے اس کی بنیاد اسرائیل کی دشمنی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سعودی عربیہ یا ان کنٹری سے اپنے بائی لیٹرل تعلقات ہیں.
اور ہم جو اسرائیل کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ مظالم ہے جو وہ پیلسٹینین پہ ڈھاتے ہیں، اور پیلسٹینین کے رائٹس کے لیے چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے رفلی 1933 سے تقریباً 46 تک تقریباً 18 دفعہ اپنی مختلف میٹنگز کے اندر ریزولوشنز پاس کیے، پھر یو این کے ریزولوشنز ہیں. سو ہماری جو اصول کی بات یہ ہے کہ ہم اوپریسڈ اینڈ سپریسڈ نیشنز کے ساتھ کھڑے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا کرسچین ہیں، یا چونکہ یہ یو این کے چارٹر کے عین مطابق ہے. تو اس لیے ہم جو کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری کنٹریز کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ ان کا وہ ایٹیچیوڈ ہے جو وہ پیلسٹینین کو انسان نہیں سمجھتے، ان کے بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، ان کا جو غزہ کی پٹی کو قید خانہ بنایا ہوا ہے، وہ انہوں نے جو اپنا دارالحکومت ادھر امریکہ کی ایمبیسی بھی شفٹ کر دی اور اس کو بنانا چاہتے ہیں، جو کہ وہ ویسٹ بینک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یونائٹڈ نیشن ایک بنائی گئی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، لیگ آف نیشن کو چھوٹی کرانے کے بعد، تو یہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے بنائی گئی ہے اور اس پہ سب سگنیٹری ہیں، اس کا ایک چارٹر ہے، اس کے ریزولوشنز ہیں. تو یہ آپ مطلب ہے کیا یونائٹڈ نیشن آدھے دنیا کے ملکوں کے لیے یا طاقتوروں کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے؟ اگر انسانی حقوق کی علمبردار ہے یونائٹڈ نیشن اور اس کے آبجیکٹیوز میں کانفلکٹ ریزولوشن ہے اور پیس میکنگ ہے، اور اس کے جو آبجیکٹیوز کے اندر ریفیوجیز کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، انسانی حقوق کی بات ہے، تو وہ ایسے نہیں کر رہے. تو دیٹ از دی ریزن کہ پاکستان اس پہ سٹانس لینا چاہتا ہے اور عربوں کو بھی کہتا ہے کہ آپ اجلت کے اندر ان چیزوں کو فیصلے کر رہے ہیں کیونکہ آپ سوورن کنٹریز ہیں، آپ کا اپنا رائٹ ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس سے اور زیادہ انکریج ہوگا بجائے ڈسکریج ہونے کے. اگر آپ وہ زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کر کے اپنی ایئر سپیس وغیرہ بھی دے رہے ہیں، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. باقی عرب کنٹریز کے ساتھ ہمارے اپنے مفادات ہیں، ہمارے تقریباً 3 ملین لوگ وہاں کام کرتے ہیں. سعودی عربیہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. ابھی حالات بدل رہے ہیں، یہ بڑی ٹھیک بات کیا انور اقبال صاحب نے کہ وہ بات نہیں ہے جو پہلے شاہ فیصل کرتے تھے، یا جو انہوں نے ہر چیز کی ادھر ہمارا وہ ہینڈ ان گلو چل رہے تھے. ابھی محمد کے آنے کے بعد اور امریکہ کے ساتھ ان کی الائنمنٹ اور ان جنگوں کے جو عرب کی جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر، اور جو ان کی زیادہ نیچے سعودی عربیہ ابھی امریکہ کے نیچے لگنے سے، تو یہ آپ دیکھیں ٹرمپ کون سی لینگویج استعمال کرتا ہے کنگ کے لیے اور باقیوں کے لیے. تو یہ اس کے اوپر ہم ان سے کہتے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ جو ہمارے فارن منسٹر نے ایک اوپنلی اوورٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی کے نامز کے خلاف تھی. ایک ایسا ملک جس سے ہم بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اندرون خانہ پس چلمن آپ اپنی ضرور چھکوے گلے کریں کہ یہ وہ کرنا ہے، باقی اس طرح جو ہے وہ نہیں ہے. تو اسرائیل کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہمیں وہ کرنا ہے. تو ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ جب تک کہ وہ رائٹس نہیں دیتے پیلسٹینین کے، اگر ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے آگے چلتے ہیں تو پھر ہم کشمیر کاز کو ویک کرتے ہیں. ہمیں کشمیر کے اوپر بھی انڈیا کے ساتھ یہی ہے کہ ہمارے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اسرائیل کے ساتھ بھی جب تک کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق کوئی تصفیہ ہو جائے جس پہ فلسطینین بھی راضی ہو جائے، 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، جو ہو وہ کرے اور زیادتی نہ کرے. چونکہ ابھی تو اسرائیل اس حد تک ہے کہ انڈیا سے آ کے کشمیر میں بھی ان لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے، ایڈ کرتا ہے ان کو. پاکستان کے خلاف 1-2 دفعہ انہوں نے پلان کیے اٹیک ہمارے کوٹا لیبارٹی کے اوپر اور نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر، تو وہ تو انہوں نے تو آنکھیں بند کر کے وہ کیا ہے. لیکن ہمیں سوچ سمجھ پہ قدم اٹھانا ہوگا. سر مختصراً انور اقبال صاحب، جو اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کا جو اپنا الائنس اس ریجن کے لیے بن رہا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مختصراً ذرا مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر گائیڈ کیجیے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہونے والا ہے. کانفلکٹ بڑھنے والا ہے یا کچھ معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ سیٹل ڈاؤن فائنلی ہو جائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جنرل صاحب کے اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو بیان تھا ہمارے وزیر خارجہ کا سعودی عرب کے حوالے سے بالکل غلط تھا.
اور سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ سے ہمارے اتنے قریبی تعلقات اور اتنے طویل عرصے سے ہیں اور اتنے سارے پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس طرح کا جذباتی بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور اس سے ہمیں نقصان پہنچا. اور اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہو کہ فلسطینیوں کے لیے آسانیاں پیدا. اب رہی بات کہ ہمیں پاکستان میں بیٹھ کے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ریجن میں بھی اسرائیل کوئی بڑا کردار ادا کر رہا ہے یا ادا کرنا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلیوں کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ ایک چھوٹی طاقت ہے اور وہ چاروں طرف سے اربوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کا فوکس اپنے امیڈیٹ ریجن پہ زیادہ ہے. وہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کی یہ جو تسلیم کروانا چاہتے ہیں عرب ملکوں کو، وہ اسی لیے چاہتے ہیں ان سے تسلیم کروانا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو امیڈیٹ کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ اس ریجن میں ایک نارمل کنٹری کی طرح سے جس کو سارے پڑوسی ممالک تسلیم کرتے ہوں اس طرح رہے. تو ان کا فوکس اس میں زیادہ ہے اور پاکستان کے حوالے سے چونکہ ہم بہت زیادہ ایکٹیولی عربوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بھی پھر ایک ایسے ملک کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے جس سے اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچتے ہیں. اس حوالے سے پھر وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل ہمارے خطے میں جنوبی ایشیا میں کوئی اس کے بہت بڑے عزائم ہیں. آج کا ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ کورٹ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 10 ستمبر تک واپس آئیں اور خود کو سرنڈر کریں عدالت کے سامنے. اور اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح موقف دیا ہے اور ان کی جو سینٹرل کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جب تک نواز شریف صاحب کا پورا مکمل علاج نہیں ہو جاتا اور ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ وہیں پہ رہیں. اور دوسری طرف یہ بھی ایک رائے سامنے آ رہی ہے کہ وہ تو پہلے ہی ظاہر ہے کہ جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہو جائے گا ڈاکٹرز اجازت نہیں دیں گے، وہ ایک سٹانس پہلے سے موجود ہے. لیکن اس میٹنگ کے بعد جو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو گئی اور آج ان کا جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھل کے کھیلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کھل کے کھیلیں گے. اب اس کی ذرا وضاحت ہمیں میرا خیال ہے کہ سینیٹر عبدالقیوم صاحب، جنرل صاحب، آپ چونکہ مسلم لیگ کے نون کے سینیٹر بھی ہیں، آپ زیادہ بہتر یہ بتا سکتے ہیں کہ عدالت نے تو کہا ہے کہ وہ سرنڈر کریں 10 ستمبر تک. علاج ظاہر ہے کہ ابھی ان کا مکمل نہیں ہوا ہے، وہ صورتحال چل رہی ہے. لیکن یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو بیان آیا ہے کہ کھل کے کھیلیں گے، تو ذرا اس کی تھوڑی سی ذرا وضاحت کریں گے تاکہ اس کے بعد پھر انور اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر کمنٹ کر سکیں. دیکھیں، پہلا تو پانی کو کمیٹی نے اپنا ایک ویو دے دیا نا، اور وہ بڑا صاف ظاہر ہے کہ ان کا آپریشن ہونا تھا جو ڈیلے ہوا بیکاز آف دس کرونا انوائرمنٹ. پاکستان میں بھی یہی ہے، کوئی اور چیز سرجری یا کسی قسم کا نہیں ہو رہا بیکاز پیپل آر ٹیکنگ پریکاشنز. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ جو ہی ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کا پاکستان میں بڑی ہائی سٹیکس ہیں. ان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور وہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے اور سب سے زیادہ تجربہ کار اور منجا ہوا ہے. اور یہ یہاں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ جی انہوں نے جو ٹیم فیلڈ کی ہے، جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت اندھیروں میں ملک ڈوبا ہوا تھا، انرجی کے کرائسس تھے، ٹیررزم کے ہر روز درجنوں دھماکے ہو رہے تھے، 23 مارچ کی پریڈ نہیں ہو رہی تھی. انرجی کے کرائسس کا یہ عالم تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اسپیس سے یا چائنیز وال نظر آتی ہے یا پاکستان کے سی این جی اسٹیشنوں پہ گاڑیوں کی لائنیں نظر آتی ہیں، اتنی بڑی بڑی کلومیٹرز میں ہوتی تھی وہ. تو مقصد یہ تھا کہ he really resolved this thing. انرجی کرائسس بھی اور یہ ٹیررزم کا اے پی سی عمران خان صاحب کو بلایا سب کو، حالانکہ ان کے ساتھ سارے ڈیفرنسز تھے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ملک کو پھر ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے طور کے اوپر اس کو معیشت کو پھر یہ جی ڈی پی بڑھتی چلی گئی. آپ کے ریزروز 1900 ارب روپے سے 3800 ارب روپے تک چلے گئے، 100% اس میں ہوا. جی ڈی پی نیچے سے اٹھ کے 3 سے تقریباً 5.8 اور ابھی اوپر 6 سے 6.2 کا ہمارا اسٹیمیٹ تھا کا ابھی وہ -0.4 کے اوپر ہے. تو ایک تو نواز شریف کے لیے منتظر ہیں لوگ
وہ ادھر آئیں, اور اگر یہ فیئر پلے ہو تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ سارے جو ہے نا فصلی بٹیرے جو پہلے اڑ کے پرویز مشرف سے کیو میں گئے, کیو سے پھر نون میں آئے, نون سے ابھی ادھر گئے, تو دی مومنٹ یہ وسل بلور کہے گا کہ انصاف سے بڑا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا اور جو پارٹی جیتے گی وہ حکومت بنائے گی, اور یہ ایسے شروع ہو جائے تو آئی کین ٹیل یو کہ 2/3 میجارٹی آئے گی صوبے کے اندر بھی, اسپیشلی پنجاب کے اندر, اور دوسرا مرکز کے اندر بھی. اور یہ ہے تو ایک تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے آنا ان کا بڑا ضروری ہے, خواہ وہ آ کے پابند سلاسلی ہو جائے, ڈزنٹ میٹر, ہی ول دین کنٹیسٹ, اور ان کو اپنی لیگل بیٹل تو لڑنی ہی لڑنی ہے. بالکل صحیح سر. دوسرا جو مریم کا بیان ہے, مریم کا جو بیان ہے نا, دیکھیں کھل کے کھیلنے کا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پالیٹکس کے اندر پولیٹیکل لوگ جو ہے پولیٹیکل بیانات دیتے ہیں, آپ اپنی پارٹی کا حوصلہ بھی بلند کرتے ہیں, آپ ان کے اندر مرائل کو بھی بوسٹ کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا, وہ دیکھا, ہر پارٹی یہ کرتی ہے. تو کھل کے کھیلنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی جو اپوزیشن ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جاندار نہیں ہے, یہ اپوزیشن کو یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا ہے, تو وہ بھی ایک مصلحت کے تحت ہم دیکھیں سینٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر ہم لوگ بالکل ایکٹیو ہیں, ٹاک شوز کے اوپر ہیں, اور باقی جو ہمارے مختلف لوگ ہیں سیمینارز کے اندر ہم ہیں, تو وہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو اپوزیشن, کئی لوگ پاکستان میں جو اینٹی عمران خان ہیں فورسز, وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ نکلے باہر اور سڑکیں تہس نہس کر دیں, اور وہ مجبور ہو کے نکلے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کسی ہوسٹائل الیکشن سے آپ کی ڈیموکریسی ڈیریل ہو سکتی ہے. آپ ایسے نہ کریں. ہم میں یہ حکومت منظور نہیں تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ انفیئر مین سے آئی ہے, لیکن جب آپ نے اسمبلی میں جا کے حلف لے لیا تو آپ نے پھر ان کو ایکسیپٹ کیا, تو کانسٹیٹیوشنل وے سے ان کو ہٹانے کا طریقہ نو کانفیڈنس ہے. اس پہ بھی ہماری پارٹی میں یہی ہے کہ اس سے ہٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نو کانفیڈنس ہوگا تو ان کا پارٹی کا کوئی اور بندہ آ جائے گا. فریش الیکشن ہو, شرط یہ ہے فیئر الیکشن ہو. اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ پپٹ نہ ہو, وہ ایک پبلک کے زور سے آئے اور وہ سارے انسٹیٹیوشنز کو ساتھ لے کے چلے, لیکن ہی شوڈ بی دی مین, وہ جو ڈکٹیشن لینے والا نہ ہو اور وہ خود فیصلے کرے, وہ مجبوریاں نہ ظاہر کرے. یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو گیا, میری کیبنٹ میں وہ بندے آ گئے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو گیا, تیل کی قیمت چڑھ گئی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہے, آپ ادھر آئیں با اختیار ہوں, وہ پرائم منسٹر, اور وہ غلطیاں بھی کرے گا آبویسلی, کوئی بھی عقل کل تو ہوتا نہیں, اور وہ پارلیمنٹ کو پاور دے اور پلس انسٹیٹیوشنز کو پاور دے. مثلاً آپ کی عدلیہ کے نظام میں آپ کی جوڈیشل ریفارمز ہوں ایسی جو کہ پوسٹیریٹی کے لیے ہو. ہم تو کہ چھوٹے لوگ ہیں نا, ہماری سوچ بھی چھوٹی, ایگو بھی چھوٹی, ہم یہ کہتے ہیں ہر وہ قدم کرو جو میرے امیڈیٹ دشمن ہے نا پولیٹیکل, ان کا کلا کما ہو جائے. اس لیے نیب کو بھی ایسے استعمال کرو, عدالتوں کا بھی یہ کرو. ہمیں جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. آپ کو اپنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یس, آپ نے اپنے اقتدار کو ایک حد تک بچا سکتے ہیں, لیکن اصولوں پہ سودا کر کے آپ اس کو نہیں بچا سکتے کہ ہم ہر بات کے اوپر یو ٹرن لیں گے اور اس کو کریں گے. تو آئی ٹیل یو کہ اس میں ٹو مچ, ڈونٹ ٹو ریڈ ٹو مچ, کہ مریم نے کہا ادھر پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف صاحب, برابر ہے نواز شریف صاحب, ان کی جو ڈائریکشن ہوگی, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے شاہد خاقان عباسی, اور مریم کا ایک بیان کا ایک اپنی اہمیت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی بالکل کو کرنے والے ہیں یا وہ نہیں, بالکل ود ان دی نارمز آف جو کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیموکریٹک نارمز میں یہ اسٹرگل ہوگی اور کھل کے ہوگی. صحیح. مریم نواز صاحبہ کے بیان کی تشریح تو انور اقبال صاحب سینیٹر صاحب نے کر دی. بہت دنوں کے بعد مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بولی ہیں, اور بڑے بعض جو ماہرین وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے دبنگ اور بڑے اسٹرانگ انداز سے بولی ہیں. پھر ابھی جیسے ایک بات سینیٹر صاحب کر رہے تھے, اور یہ کہ فیئر پلے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب اگر واپس آ جاتے ہیں علاج کرا کے یا بغیر علاج کرائے ہی
وہ تو پچھلے دنوں بیان آیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے اگر سپریم کورٹ نے عدالت نے یہ کہا ہے تو میں اپنا علاج کرائے بغیر ہی آ جاتا ہوں. یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں, جو موجودہ حالات انور اقبال صاحب نظر آتے ہیں, کہ کیا فیئر پلے ان کو ملے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا تاثر جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہیں یہ مل کے ایک بہت فرینڈلی سی اپوزیشن, مطلب صرف ڈس جو ان کی وہ ہو رہی ہے, وہ کوئی بہت زیادہ افیکٹو نظر نہیں آ رہی اس طرح سے کہ جو حکومت کی لگامیں جو ہیں, تنابیں جو ہیں, وہ ان کو کھینچ سکے اور صحیح سمت میں رکھ سکے. ان 2-3 پہلوؤں کے اوپر آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ منیر صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا بعض موٹے موٹے اصول طے کر لینے چاہیے, اور ان پہ جو ہے نا نہ کوئی اختلاف ہو اور نہ کوئی بحث ہو. صحیح. پہلا اصول یہ ہے کہ جو شخص پاکستانی شہری ہے اس کو پاکستان میں رہنے کا, سیاست کرنے کا, سیاسی عہدے طلب کرنے کا مکمل حق حاصل ہے. نواز شریف نہ صرف پاکستانی شہری ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں اور ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. تو وزیر اعظم وہ انتخابات کے ذریعہ بنے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بنے, اور اب بھی اگر الیکشن ہوئے تو دوبارہ بھی بن سکتے ہیں, اور ان کو یہ خواہش رکھنے کا پورا حق حاصل ہے. یہ خواہش رکھ کے وہ نہ غدار بنتے ہیں نہ ملک دشمن بنتے ہیں. ان سے اختلافات اپنی جگہ ہے, لیکن ان کو غدار, ملک دشمن کہنا اور ایسے حالات پیدا کرنا جس کی وجہ سے مجبور ہو کے ملک سے چلے جائیں, اس طرح کی پریکٹس ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ گرچہ میں جنرل صاحب کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایسے حالات کریٹ کیے گئے کہ نواز شریف کو جانا پڑا, ایسے حالات کریٹ کیے گئے کہ ایک نئی حکومت آئی یا سارا کچھ ہوا, اور اس میں کم از کم مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بھی اور بہت سارے نیوٹرل لوگوں کو بھی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے, پھر اس کے بعد کسی اور کو وزیر اعظم بننا چاہیے تھا. تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. مگر یہ ہے کہ اگر ہم انتقاماً ہم یہ کوشش کریں کہ عمران خان کو بھی اس کی بھی ابھی سے چھٹی کرا دی جائے اور نیا وزیر اعظم آیا جائے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعہ یا سپریم کورٹ کے ذریعہ یا کسی اور طریقے سے, وہ بھی غلط ہوگا. میرا خیال ہے پاکستان میں یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے, اور ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جو شخص الیکشن جیت کے آئے گا, جس کو عوام ووٹ دے گی, اگر عوام نے غلط فیصلہ کیا ہے, بھگتے, صحیح فیصلہ کیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائے, لیکن وہ شخص 5 سال پورے کرے گا اور اس کے بعد جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز چاہے جتنا کھل کے کھیلیں, بالکل ان کو حق حاصل ہے کھل کے کھیلنے کا, کرکٹ کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, ہاکی کھیلیں, جو مرضی کھیلیں, لیکن اس کی کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ عوامی دباؤ کریٹ کر کے جلد سے جلوسوں کے ذریعہ حکومت کو گرا دینا چاہیے. پاکستان کی معیشت اس کو افورڈ نہیں کر سکتی, پاکستان کے ارد فرضوں کی جو صورتحال ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی, بین الاقوامی صورتحال جو ہے اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے. ہمیں اب یہ بات سب کو تسلیم کرنی چاہیے کہ انتخابات ہوں گے, 5 سال بعد ہی ہوں گے, 5 سال تک کے لیے ایک شخص اور ایک پارٹی پاور میں رہے گی, اور ہمیں اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. کیونکہ اب بہت ہو گیا پاکستان. مجھے ایک لوگ یہ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا, پاکستان کو بنانے کا مقصد. میں نے کہا یار جو بھی مقصد تھا, جو بھی تھا, آپ نے ایک کار خرید لی, کار آپ نے پارک کر دی ہے, اور اب لڑے جا رہے ہیں کہ یہ کار خریدی کے لیے بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے. کہتے نہیں یہ تو بڑے صاحب کو دفتر لے جانے کی, نہیں یہ بیگم صاحبہ کی شاپنگ کے لیے, اور کار چل ہی نہیں رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے یار کہ کار چلانے کے لیے خریدی گئی ہے, پہلے اس کو چلاؤ, اور اس میں پھر بچے اسکول بھی پہنچ جائے گا اور شاپنگ بھی ہو جائے گی اور صاحب دفتر بھی پہنچ جائیں گے. پہلے کار کو چلاؤ تو صحیح. پاکستان کو بنانے کا صرف ایک مقصد تھا, وہ مقصد تھا پاکستان کو چلانا. باقی مقاصد جو ہیں وہ ہر قوم میں کوئی بھی مقصد جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, حالات کے تحت تبدیلی آتی رہتی ہے, آنے والی حکومتیں مختلف فیصلے کرتی رہتی ہیں, وہ سب کچھ ہوتا رہے گا, لیکن اس پہ ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے ملک کو چلانا اور چلتے رہنا. انور اقبال صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے, بعد میں پھر اسی پہ میں سینیٹر صاحب سے بھی اسی کے اوپر بات کروں گا, کہ شیخ رشید صاحب آپ جانتے ہیں کہ بڑے ان کے اوپر بڑے الہام بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. جی, ان سے تو بڑی ہماری پرانی دوستی ہے. نہیں ہماری بھی بڑی دوستی رہی ہے, اور جب وہ انہوں نے ایک منہ شگافی کی ہے, کوٹ اینڈ کوٹ, انہوں نے کہا ہے کہ اگر 10 ستمبر تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو نون لیگ سے
لیگ جو ہے وہ نکلے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ سے شین لیگ نکلے گی نواز شریف صاحب کے نہ آنے کی وجہ سے 10 ستمبر تک اگر وہ نہیں آتے تو. شین لیگ سے مراد ان کی کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی شاید بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک نئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو نون لیگ کا ووٹر ہے، میں سمجھتا ہوں مثلاً جو دور سے مجھے نظر آتا ہے، وہ لیڈر میاں نواز شریف کو ہی مانتا ہے، ووٹ انہی کے نام پہ ملتا ہے. وہ تعریف ضرور کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی اور ان کی انتظامی صلاحیتوں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی عوام کی نظر میں نواز شریف صاحب بھی ووٹر ہیں. تو اگر آپ کسی کو توڑ کے الگ بھی لے جائیں گے تو نواز شریف کی پاپولر بیس قائم رہے گی. اور میاں شہباز شریف اگر یہ کر سکتے ہوتے تو پہلے کر لیتے. میں خیال ان کے لیے کرنا مشکل ہے. جی سینیٹر صاحب، نون لیگ سے شیخ رشید صاحب کی ہر بات کو آپ سیریسلی نہ لیا کریں. نہیں ہم نہیں سیریس نون سے لیکن اتنا زیادہ لیکن پھر بھی وہ نون سے شین تب بھی نکلے گا جب نون کی آشیرواد ہوگی تو. اور آپ کو یہ پتہ ہے، یہ بات تھی کہ انور اقبال صاحب کر رہے ہیں کہ ووٹ بھی پارٹی بھی اور کرشمہ بھی نواز شریف کا ہے. تو اس کرشمے کو یوز کر کے ابھی شاید خاقان عباسی کا کوئی ووٹ تو نہیں تھا نا، ان کا تو اپنے حلقے سے بھی وہ ہار گئے لیکن پرائم منسٹر بنے نا. تو اس لیے اگر نواز شریف صاحب کا دست شفقت وہ آتا ہے کہ میرا بھائی ہے جو مجھے بڑا بھائی نہیں بلکہ باپ سمجھتا ہے اور جس کو پرائم منسٹر شپ کے کئی دفعہ دیے گئی آفریں بھی تو انہوں نے نہیں کیا، تو یہ آئی کین ایشور یو ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پارٹی میں سپلٹ ہو کے نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر یہ شروع ہو جائے، وہ نہیں ہوگا. اور نواز شریف صاحب کی ہائیسٹ ریگارڈ ہے شہباز کے لیے، اور شہباز شریف کو بھی یہ کرسٹل کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک اپنا سٹیچر ہے اور وہ ان کے لائلٹی جو ہے، سٹیچر ہو نہ ہو، وہ جو بھائی کے ساتھ ان کا وہ ہے، وہ تو ایک آزمائی ہوئی چیز ہے نا، تو وہ چلے گا. میرے خیال میں کہ اگر نواز شریف صاحب پہ پابندی رہی تو الیکشن تو ہم نے لڑنے، تو یہ ان کی مرضی کے مطابق کی شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ بنے نا، ورنہ یہ پریزیڈنٹ تو نہ بنتے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا. اور ان کو پتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، موسٹ ٹرسٹڈ ہے، دیٹ از وائی وہ کیا. تو یہی لیڈ کریں گے پارٹی کو اینڈ آئی ایم شیور یہی ایک بیٹر ہوگا. باقی ہم سب گروپ میں مختلف ویو پوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ کسی کا کیا ہوگا کسی کا کیا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پارٹی کو پھر جب ایک رابر کچھ کہے گا کہ یس ہی از دی مین تو پھر ایوری باڈی از بیہائنڈ ہم اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ بہتری ہوگی. چلیں بہتری کی توقع تو رکھنی چاہیے. میں صرف ایک چیز جی انور اقبال صاحب، ایک تھوڑی سی بات ہے کہ یہ جو ذرا آپ حروف تہجی پہ غور کریں، سین شین ساز زاد جو ہے نا پہلے آتے ہیں نون سے، تو اب وہ شیخ رشید صاحب پیچھے موڑنا چاہتے ہیں، پیچھے چیزیں نہیں مڑتی. نہیں وہ شیخ رشید صاحب کی بہت ساری آپ کو پتا ہے کہ وہ میڈیا میں ان رہنے کی بھی آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ گیمکس ہوتے ہیں. جیسے آرٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی چھلی چھوڑ کے رکھتے ہیں تاکہ وہ خبروں میں. تو شیخ رشید صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ایز اے جرنلسٹ بھی جانتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز اپنا وہ چنا جور گرم والا جو حساب ہے وہ چلتا رہتا ہے ان کا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کروں، میں صرف سینیٹر صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جب عدالت میں ہوئیں تو ان کے کچھ حامیوں نے جو ہے وہ جو پتھراؤ کیا اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا، کیا یہ سوچی سمجھی سازش تھی یا یہ کوئی ایکسٹمپور تھا. لیکن کچھ لگتا نہیں ہے کیونکہ ایک دو ویڈیوز جو آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ پتھر کسی گاڑی میں رکھے جا رہے تھے اور ساری. تو مطلب اس طرح کی جو صورتحال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کا سیاسی بیانیہ ہے اس کے ڈیمیج نہیں کرتا ہوا نظر آتا؟ دیکھیں یہ آپ ایک ایزیوم کر رہے ہیں نا کہ یہ زیادتی ساری جو ہے مسلم لیگ کی طرف سے ہوئی ہے. میرے خیال میں ایسے نہیں ہے، اور یہ چیز تو یہاں پریس میں بھی آئی ہے کہ وہ مشتعل نہیں تھے ورکرز، وہ ایک اظہار یکجہتی کے لیے ایک لیڈر، پولیٹیکل لوگوں کی سٹرینتھ، پولیٹیکل پذیرائی ہے نا پبلک کی،
ادروائز ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. دیٹ از دی ریزن کہ ان کو چیف منسٹر سے پرائم منسٹر اور منسٹر بنتے ہیں لوگ, صرف اس لیے کہ ووٹ لے کے آئیں, اور اس لیے پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں کہ ان کا ایک حلقہ ہے. تو وہ لوگ جو آئے ہیں, اور یہی بتایا گیا ہے کہ جی پہلے جو آگے سے سٹون اور گیس وغیرہ پھینکی گئی, ان کو تقریباً گیٹ سے, جو اندر والا گیٹ سے, اس سے 1 کلومیٹر دور دوسرا گیٹ ہے, اس سے بھی باہر ان کو دھکے دے کے تو وہ لگایا گیا. آفٹر آل ان کے آنے سے کیا ہو جاتا, وہ اگر وہاں ایک حد تک جا سکتے تھے اور اندر وہ پیش ہو جاتی, پھر انہوں نے کہا میں پیش ہونا چاہتی ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ہم نہیں آپ کو سنیں گے. تو میرے خیال میں یہ ون سائیڈڈ ہے, اور جب اس طرح کا اللہ گلہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. لیکن نا یہ تو ایک بڑا لوز ارینجمنٹ ہے نا, یہ کوئی فوج کی بٹالین تو ہے نہیں کہ بندے گن کے آئے ہیں, وردی پہنی ہوئی ہے, نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے, اندر ایک بندہ بیگ لے کے پتھر مارتا ہے, کوئی گولی چلا دیتا ہے. کوئی ابھی آپ دیکھیں لیاقت علی خان کے جلسے کے اندر سارے ان کے مداح بن کے آئے تھے, تو وہ اکبر نے اڑا کے رکھ دیا, گولی لگا دی. تو اس لیے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو پارٹیوں کو بدنام کرتے ہیں. تو اس کی میں نے تو رائٹ فرام ڈے ون کہا تھا اس کی انکوائری ہو, اور یہ چیک کیا جائے کہ کیا ہوا, کیمرے لگے ہوئے ہیں, اس نے کیا کیا. یہ ٹوٹل نااہلی جو تھی وہ ایڈمنسٹریٹو تھی, بیکاز ان کو پتہ تھا, انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ لوگ یکجہتی کے لیے کلوز سے آئیں, تو پھر اس کا ایک ارینجمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ آپ یہاں رک جائیں گے, آپ یہاں رکیں گے, اور لوگ سنتے ہیں, اتنے لوگ اندر چلے جائیں گے. ابھی اگلے دن یہاں جب پیش کی ہوئی ہے مریم کی اسلام آباد میں, تو شاہد خاقان عباسی جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں سینئر, اور احسن اقبال وغیرہ, ان کو دھکے دے کے پیچھے نکال دیا کہ آپ نہیں اندر آ سکتے. ابھی آپ سنیں نا, یوسی جب ہیئرنگ ہوتی ہے, یہ کوئی ایسا کوئی مرڈر کا کیس تو ہو نہیں رہا, یا کوئی بہت ایسا وہ ہائی فائی کیس. آپ نے ایک تاریخ ہے جس کے اوپر, تو آپ جتنے لوگوں کو الاؤ کر سکتے ہیں کم از کم ان کو کریں. لیکن یہاں جو انصاف ہے نا وہ یک طرفہ ہے. آنیسٹلی کوئی بندہ بھی کسی کرپٹ بندے کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا, اور سمجھتا ہے کہ ہر بندہ جس پہ الزام ہے وہ اس الزام کو قانون کے دائرے میں جا کے اپنی عدل کی لڑائی, انصاف کی لڑے, اور لیگلی اپنے آپ کو سرخرو کرے. لیکن یہ جو ہے کہ صرف وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو تھو, اور آپ صرف ان لوگوں کو پکڑیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہے, باقی جو آپ کی اپنی صفوں میں بیٹھے ہیں. ابھی دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کیسے سلپ ہو گئے ہیں, کیوں نہیں کہتے کہ جی ریڈ وارنٹ نکالیں ان کے اور ان کو واپس لے کے آئیں. اور شوگر والے جو دوسرے ہیں, آٹے والے جو ہیں, ڈیفنس منسٹر کے کیسز ہیں, معلم جبہ کا ہے, یہ بی آر ٹی کا کیسے چلا گیا. آپ نے شاید کا کہنا باسی روزتے ہیں کہ یہ ایل این جی کیوں لے کے آئے, اور کیوں ختم کرائے ہیں, اور کیوں حل کیا ہے یہ, اس کو تو پکڑا ہوا ہے کہ تم نے فیصلہ غلط لیا ہے. اور ادھر جو لوگ ہیں وہ جن کی انوالومنٹ ہے, یعنی 49 بلین کا ایک مسئلہ تھا, 73 بلین, اس کی انکوائری کرنا چاہتے تھے, انہوں نے سٹے لے لیا. آپ اس کا کوئی جواز ہے؟ آپ مدینہ کی ریاست, وہ سر وہ مدینہ کی ریاست تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی اس کا جو ہوا ہے وہ کافی نکل چکی ہوئی ہے. یہ جو آپ ایشوز اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر کل پرسوں میں دوبارہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جو انصاف کی جو صورتحال ہے اور احتساب کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے, اور خاص طور پر بغیر ایف آئی آر کے اور بغیر کسی رپورٹ کے اور بغیر کسی کمپلینٹ کے بھی لوگ دارالحکومت سے اٹھائے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ بھی احتساب اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اور انصاف جو ہے اس کے حوالے سے. بہت شکریہ جناب انور اقبال صاحب, آپ کا بھی, آپ نے واشنگٹن سے ہمیں جوائن کیا اور آپ کی انپٹس بہت ویلیویبل تھیں. جناب سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے جس طرح سے جو علاقائی صورتحال اور دفاع کے حوالے سے جو روشنی ڈالی, وہ یقیناً ہم اس کے اندر ایک پرسپیکٹو کے اندر آنے والے دنوں کو دیکھ سکتے ہیں. ناظرین, کل 11 بجے انشاءاللہ پھر اپنے انور اقبال صاحب کے ساتھ, اور ممکن ہے کہ اور ہم ایک دو مہمانوں کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے ہوں گے, اور جن ایشوز کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر پھر ہماری بات جو ہے وہ جاری رہے گی. بہت شکریہ.